औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीलॉग में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू लेकर आया हूँ जो हमारी जन्नत जाने का सबब बन सकता है और इसमें ढेरों सवाब है। और ये एक बच नमाज है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान को नहीं आता और जिसमें मशक्क़त हो। तो ये जो नमाज है इसको कहते हैं सलातुत तस्बीह। अगर उर्दू में कहें तो इसे नमाज ए तस्बीह भी कह सकते हैं। तो इसकी फ़जीलत कितनी है ये मैं एक हदीस से आपके पास पेश करना चाहूँगा, पेश करने की सादत हासिल करना चाहूँगा। और ये हदीस ख़ुद एक्सप्लेनेटरी है हर चीज़ की, कि इसमें आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है। तो ये हदीस है जिसमें इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, ये इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जो थे ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और ही वॉज़ वन ऑफ द अब्दुल्लास। तो 4 अब्दुल्ला थे, तो जो फेमस थे उनमें से ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु थे। और बाकी जो 4 अब्दुल्ला कौन थे वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए और देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंशाअल्लाह इससे हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो इस वीलॉग के ज़रिए दीन की नॉलेज हासिल करने के लिए बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा सैयदना अब्बास यानी कि इनके वालिद सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ए अब्बास, ए चाचा, क्या आपको कुछ अता ना करूं? क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? क्या मैं आपको कुछ इनायत ना करूं? अब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमत जो अपने घर वालों के लिए जो मोहब्बत थी वो जो है वो छलक पड़ी। और उन्होंने ये कहा अपने चाचा से, क्योंकि ये सब एक ही एज के थे और दोस्त भी थे, चाचा भी थे, एक ही घर में रहते थे। तो उन्होंने ये फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा ना दूं? क्या मैं आपको 10 अच्छी खसलतों वाला ना बना दूं? मतलब 10 अच्छी खसलतों वाला ना बना दूं। जब आप ये अमल करें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले, अब आप ये सुनिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले मतलब जो गुनाह होने वाले और गुनाह जो हो गए, पुराने, नए, गैर दानिश्ता और दानिश्ता, मतलब ये है कि जो आपने जान के कह रहे, जो गुनाह के बारे में आपको मालूम है कि आपने किए, जिन गुनाह के बारे में आपको नहीं मालूम है जो आपने किए, छोटे बड़े, इसमें गुनाह कबीरा सगीरा दोनों आ गए। पोशीदा और एलानिया, मतलब जो आपने अकेले में किए, जिसको मालूम नहीं, जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं, या जो आपने एलानिया किए, सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो 10 फजीलत आ गई है, 10 फजीलत, अगले पिछले, पुराने नए, गैर दानिश्ता और दानिश्ता, छोटे बड़े, पोशीदा और एलानिया, यानी कि सारे गुनाह माफ़ कर दे। मतलब ये 10 में कोई गुनाह ऐसा नहीं बचा कि जो अल्लाह ताला माफ़ ना करे। वो अमल ये है कि आप 4 रकत नफिल नमाज इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरा फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ें। तो मतलब यह है कि पहले आपने नियत की, नियत करने के बाद आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ी, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आमीन कहा, आमीन कहने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने कोई रकत
نماز کوئی آپ نے آیت پڑھی تو یہ آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھے، جب قرأت سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے کھڑے یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ جب آپ قیام میں ہو تو آپ نے جو ہے وہ ایسے پڑھے، الحمد پڑھی، آپ نے آیت پڑھی، آیت کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 15 بار پڑھی۔ اب لوگ کہیں گے کہ اس کو کیسے 15 کیسے کاؤنٹ کریں، تو آپ جو ہے وہ ایسے کر کے، ایسے آپ دیکھیے، ایسے کر کے آپ جیسے ہاتھ آپ کا ایسے رکھا ہے، آپ اس کو جو ہے ہلکے سے دبائیے، پہلے پہ دبائیے، دوسرے پہ دبائیے، تیسرے پہ ایسے کر لیجیے، چوتھے پہ کر لیجیے، پانچویں پہ کر لیجیے، ایسے پھر دوسرے ہاتھ کا بھی کریے، دوسرے ہاتھ کا اس طریقے سے کر لیجیے ہلکے ہلکے، اور یہ اس کے بعد تیسری بار جو ہے اس میں کر لیجیے، تو 15 آپ کے ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کو زیادہ تردد بھی نہیں ہوگا آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ پھر رکوع کریں۔ اب جب آپ نے 15 بار یہ کر لیا، پھر آپ نے رکوع کرا، رکوع کریں، حالت رکوع میں یہ کلمات 10 دفعہ پڑھیں۔ تو یعنی کہ حالت کلمات میں یہ کلمات جو ہیں وہ 10 دفعہ پڑھیں۔ پہلے بھی آپ نے 15 پڑھے تھے، پھر آپ نے رکوع میں گئے تو آپ نے 10 بار پڑھے۔ حالت رکوع میں یہ کلمات 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ رکوع سے جب آپ اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، وہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی وہ پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ جو ہے وہ سیدھے آپ نے رکھے، آپ نے باندھے نہیں، آپ نے ہاتھ جو ہے سیدھے رکھے، جیسے رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، قوما میں کھڑے ہوتے ہیں، تو قوما میں آپ کھڑے ہوئے تو اس میں آپ نے جو ہے 10 بار پھر یہی پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے پھر رفع دین کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ چلے جائیں پھر سے سجدے میں چلے جائیں، تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے سے جب سر اٹھا کے جب آپ بیٹھیں، جلسہ میں بیٹھیں، جلسے میں جب بیٹھیں تو پھر آپ جو ہے 2 رکوع کے دو سجود کے درمیان جو ہے رب اغفر لی جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، یا کوئی اور دعا جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، سنت سے جو ثابت ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو ہے آپ کی جو ہے عید کی تکبیر بھی یہی۔ تو پھر اس کے بعد پھر سے آپ سجدے میں جائیے، سجدے میں آپ نے پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں، 10، یہ تو دوسرا سجدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے آپ اٹھیں، تو جب دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹائم بیٹھتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو کہ عموماً لوگ جو ہے نے مس کر دیا ہے، مطلب اس سنت سے جو محروم ہے۔ تو لیکن جب آپ یہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جلسہ استراحت کریں گے، جلسہ استراحت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح کیا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئے، چاروں رکعت میں اسی طرح کریں۔ اب پھر آپ پھر کھڑے ہو جائیں، چاروں رکعت میں اسی طرح کریں۔ اگر روزانہ یہ نماز، تو یہ 75 مرتبہ ہو گیا، تو آپ نے جب 4 رکعت پڑھیں گے، 4 بار جب آپ نے پڑھ لی تو 300 بار ہو گیا آپ کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ کا 300 بار ہو گیا۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس میں کم سے کم جو ہے نماز پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، آرام سے پڑھنا چاہیے، کوئی نماز میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کو 20 منٹ لگیں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے، تو انسان جو بھول جاتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو اس کے لیے بہتر، یا پھر کبھی کبھی جو ہے وہ وضو ٹوٹنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور کبھی کبھی پیشاب بھی لگ سکتا ہے، یا کوئی بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے،
تو وہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ لگاتار جو ہے 4 رکعت کی نماز کی نیت نہ کریں، آپ 2 رکعت پڑھیں پھر 2 رکعت پڑھیں. تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے 300 ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اگر روزانہ یہ نماز پڑھ سکو تو پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ کو 1 دفعہ پڑھ لو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر ماہ میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پوری عمر میں ہی 1 دفعہ پڑھ لو. آپ نے یہ نماز 1 دفعہ زندگی میں پڑھ لی، آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ معاف کر دے گا اپنی رحمت سے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد شریف میں ہے اور 1297 ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ نماز پڑھیں. میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور یہ کوئی یہ ویسے سے تو نفل نماز ہے. نفل نماز تو یہ ہے کہ نفل اپنی عبادت چھپانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جسٹ فار دی سیک آف ٹیلنگ پیپل کہ بھئی ہم پہلے خود کرتے ہیں تبھی تو ہم دوسروں کو بتائیں گے. تو میں تو پڑھتا ہوں، اور میرے کو جب لگتا ہے کہ مجھے وقت ہے تھوڑا تو میں پڑھ لیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان شریف میں جو قیام اللیل کرتے ہیں، اور خاص کر جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں تو میں کمپلسریلی پڑھتا ہوں، اور میں نے اس بار بھی پڑھی، اور میں بہت سالوں سے الحمدللہ میں یہ نماز جو ہے وہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں پڑھتا آ رہا ہوں. اور جب میں کعبہ شریف جاتا ہوں، جب میں حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہوں، تو الحمدللہ میں وہاں پہ بھی پڑھتا ہوں، اور وہاں پہ جمعے کو بھی پڑھتا ہوں، اور یہاں پہ بھی میں نارملی بھی میں جمعے کو الحمدللہ پڑھتا ہوں. جمعہ کو میں سورہ کہف بھی پڑھتا ہوں، اور یہ بھی پڑھتا ہوں نماز. سورہ کہف تو 100% ہے، کمپلسریلی وہ پڑھتا ہی ہوں، لیکن یہ نماز بھی میں اکثر پڑھتا ہوں. تو یہ نماز یہ ہے جو آپ بھی پڑھیں. اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور اماموں نے بھی جو بھی اب تو، لیکن ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ہمارے لیے تو وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک دم مستند ہے، اور ایک دم جو ہے وہ ہم کریں گے. لیکن اس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ امام جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف ایک ہی امام نے نہیں کہا ہے، امام داؤد نے نہیں کہا، یا امام البانی نے نہیں کہا ہے، یہ اور بھی بہت سے اماموں نے کہا ہے. تو اور ان میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں وہ آپ نے امام داؤد تو سن لیا. اب ان کے جو وہ تھے گرو تھے، جو ان کے پیر تھے، جو ان کے استاد تھے، وہ امام مسلم تھے. تو امام مسلم بن حجاج القشیری کا بیان ہے کہ نماز تسبیح کی جتنی بھی روایت ہیں ان میں سے حضرت اکرمہ والی، یعنی کہ جو روایت آپ کو بتائی گئی ہے، روایت بہت ہی عمدہ اور صحیح ہے، اور اسی باب میں کسی اور روایت کی سند نہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ روایت صحیح ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا وہ ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اتنے بڑے ثواب سے اور اتنے بڑے اللہ کے گفٹ سے جو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چاچا کو گفٹ دیا اس سے وہ محروم ہے. تو آپ لوگ بھی اس گفٹ کو ایکسیپٹ کیجئے اور نماز تسبیح پڑھیے. بس ایک اس میں 2-3 چیزیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ نماز تسبیح سے متعلق راجح اور درست بات یہ ہے کہ اسے انفرادی طور پر ہی ادا کیا جائے، کیونکہ اسے باجماعت ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان کو بھی انفرادی طور پر ہی ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. اب یہ جو ہے وہ اس صلاۃ التسبیح کی جو ہے وہ جماعتیں ہوتی ہیں، اس کی جو ہے وہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کسی بھی نفل نماز کے لیے ایسا جائز نہیں ہے. صرف فرض نماز کے لیے جو ہے وہ اجتماعی طریقے سے جو ہے جماعت میں ادا کرنا چاہیے. باقی جو نفل نماز ہے، نفل نماز میں صرف ایک نفل نماز ہے جو ہے وہ تراویح اور یا قیام اللیل جو بھی کہیں، وہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت میں ثابت نہیں ہے. ہاں، نفل نماز کب آپ جماعت میں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گئے ہوں یا آپ کہیں بیٹھے ہوں، آپ کے یہاں کوئی آ گیا
تو آپ نے کہا کہ چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے بس ایٹ رینڈم جو ہے آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سب کو اپنے گھر والوں کو کھڑا کرا، آدمی کے ساتھ میں یا پیچھے، یا ان کے پیچھے عورتوں کو کھڑا کرا، بیچ میں بچے کھڑے کرے، اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے نفل نماز پڑھ لی۔ لیکن نماز اس کے لیے پوسٹر لگانا کہ بھائی فلاں فلاں جگہ جو ہے صلاۃ و تسبیح ہوگی، تو اس طریقے کی محفل منعقد کرنا، یا یہ جو ہے وہ آیت کریمہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اور یہ نماز پڑھیے آپ، لیکن یہ ہے کہ انفرادی طور پہ پڑھیے، جماعت میں نہ پڑھیں۔ اگر آپ دو لوگ کہیں مل جاتے ہیں اور یہ کہیں کہ میں تراز و تسبیح پڑھتا ہوں، تو آپ وہی پڑھیے، لیکن یہ ہے کہ اپنی الگ الگ پڑھیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کی جو ہے وہ ترغیب نہیں دلائی ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔